बायोपल्स में खुशामदीद। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम जदीद न्यूरोसाइंस, इंसानी रवैये और सेहत के बुनियादी साइंसी हक़ाइक़ को सादा और मुस्तनद अंदाज में पेश करते हैं। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है डोपामिन नेशन और इसे लिखा है डॉक्टर एना लेम्की ने। जी बिल्कुल। और ये किताब वाकई आज के दौर के हवाले से बहुत अहम है। मेरा भी यही मानना है। हमारा आज का जो मिशन है ना, वो बुनियादी तौर पर यह समझना है कि जदीद न्यूरोसाइंस की रोशनी में लज्जत यानी प्लेजर और दर्द मतलब पेन, इनका बाहमी तवाज़ुन किस तरह काम कर रहा है। हम देखेंगे कि जदीद दौर की जो हद से ज़्यादा सहूलियात हैं और जो मुसलसल मुहर्रिक हैं, वो हमारे इंसानी दिमाग को किस तरह मुतासर कर रहे हैं। बिल्कुल। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले सुनने वालों के लिए ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये सारी गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर गैर जज्बाती, साइंसी और सिर्फ किताब के हक़ाइक़ तक महदूद रहेगी। 100%। सही। और इस बहस को शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि हमें वसाइल की कमी से लेकर आज की इस बेपनाह फरावानी के सफ़र को समझना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे इर्तिकाई सफ़र के दौरान इंसान को खुराक या बका के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो दिमाग का जो निज़ाम है वो इसी कमी वाले माहौल में बेहतरीन काम करने के लिए डिज़ाइन हुआ था। लेकिन आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी आज हर चीज़ की बेपनाह फरावानी है। जी, और इसी फरावानी ने सारा मसला खड़ा किया है। आज हम देखें तो मंशियात, खुराक, हर वक्त की खबरें, शॉपिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया भी। हाँ, सोशल मीडिया, इन सब के बेतहाशा मुहर्रिकात या स्टिम्यूली ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह घेर लिया है। इस हवाले से डॉक्टर लेम्की ने किताब में एक बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर तशबीह इस्तेमाल की है। वो कहती हैं कि स्मार्टफोन जदीद दौर का एक ऐसा इंजेक्शन बन चुका है, एक हाइपोडोमिक नीडल की तरह, जो दिन के 24 घंटे काम कर रहा है। बिल्कुल, 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन हमारी इस वायर्ड नस्ल को डिजिटल डोपामिन फराहम कर रहा है। ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बन गया है। और यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम डोपामिन का लफ्ज़ तो बहुत सुनते हैं, लेकिन साइंसदान अब इससे सिर्फ एक केमिकल नहीं मानते। तो फिर इससे क्या कहा जाता है? साइंसदान डोपामिन को एक आलमगीर करेंसी के तौर पर देखते हैं, यानी एक यूनिवर्सल करेंसी। अच्छा, एक करेंसी के तौर पर? जी। और ये करेंसी किस काम आती है? ये किसी भी तजुर्बे की लत लगने की सलाहियत या उसके एडिक्टिव पोटेंशियल को नापने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे में जितनी ज्यादा डोपामिन खारिज होगी, वो तजुर्बा उतना ही ज्यादा लत लगाने वाला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। किताब में जानवरों पर किए गए कुछ तजुर्बात का जिक्र है जो बहुत हैरानकुन है। वो चूहों वाले तजुर्बात ना? जी हाँ। जब चूहों को चॉकलेट दी गई तो उनके दिमाग में डोपामिन की सतह में 55% इजाफा देखा गया। 55%? सही। और जिनसी अमल के दौरान ये इजाफा 100% तक चला गया। और अगर मसनूई चीजों की बात करें तो? वहां आदादो-शुमार और भी खतरनाक हैं। कोकेन के इस्तेमाल से ये सतह 225% तक बढ़ गई और एम्फेटामीन्स जैसी मसनूई मंशियात ने तो डोपामिन को 1000% तक बढ़ा दिया। 1000%? ये तो बहुत ज्यादा है। इससे वाकई अंदाजा होता है कि ये मुख्तलिफ मुहर्रिकात हमारे दिमाग की इस करेंसी को किस बेदर्दी से खर्च करवाते हैं। बिल्कुल। और इसी तनाजुर में हमें पिछली सदी की सबसे बड़ी न्यूरोसाइंटिफिक दरियाफ्त पर गौर करना चाहिए। मैं जानती हूँ आप किस दरियाफ्त की बात कर रहे हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि इंसानी दिमाग लज्जत और दर्द दोनों को बिल्कुल एक ही जगह पर प्रोसेस करता है। जी हाँ। बज़ाहिर हमें लगता है कि खुशी और तकलीफ बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दिमाग के अंदर ये एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं। और किताब में इस पेचीदा साइंसी अमल को समझाने के लिए एक तराजू की बहुत ही उम्दा मिसाल दी गई है। जी। एक बैलेंस स्केल या तराजू। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि लज्जत और दर्द इस तराजू के दो मुखालिफ पड़ों की तरह काम करते हैं। तो जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसे हमें लुत्फ मिलता है, जैसे वही चॉकलेट खाना या सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, तो दिमाग में डोपामिन खारिज होती है और तराजू लज्जत वाले पड़ले की तरफ झुक जाता है। बिल्कुल। लेकिन दिमाग की तो ये फितरत है ना कि वो किसी एक हालत में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखना चाहता है।
जिसे साइंस की जुबान में होम्योस्टेसिस कहते हैं। दिमाग फौरन उस तवाज़ुन को बहाल करने की कोशिश में लग जाता है। और इस तवाज़ुन को सीधा करने के लिए वो क्या करता है? वो दर्द वाले पड़ले पर दबाव डालता है। जी, डॉक्टर लैम्की ने इस अमल को समझाने के लिए उन शरीर ख्याली किरदारों का जिक्र किया है जिन्हें हम ग्रिमलिन्स कह सकते हैं। हाँ, वो ग्रिमलिन्स, यानी जैसे ही तराजू लज्जत की तरफ झुकता है, दर्द वाले पड़ले पर ये ग्रिमलिन्स उछलकर चढ़ जाते हैं। उनका वाहिद मकसद ये होता है कि लज्जत वाले पड़ले के वजन को काटा जाए और तराजू को वापस बराबर किया जाए। तो इसका मतलब है कि हम जो भी खुशी महसूस करते हैं, दिमाग उसके जवाब में खुदकार तौर पर दर्द पैदा करता है। बिल्कुल। और मसला ये है कि जब ये ग्रेमलिन्स दर्द वाले पड़ले पर बैठते हैं तो तराजू सिर्फ बराबर नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा दर्द की तरफ झुक जाता है। और यही वो लम्हा होता है जिसे हम कुछ मजीद चाहने की शिद्दत या तलब यानी क्रेविंग कहते हैं। जी, आपने गौर किया होगा कि चॉकलेट का एक टुकड़ा खाने के बाद फौरन दूसरे टुकड़े की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। बिल्कुल। या फिर हम चाहते हैं कि कोई अच्छी सीरीज या वीडियो गेम कभी खत्म ही ना हो। ये जो बेचैनी का एहसास है, ये दरअसल उसी तराजू का दर्द की तरफ झुकना है। लेकिन जदीद दुनिया में तो मसला और भी संगीन हो गया है ना, क्योंकि हमारे पास डोपामीन से भरपूर मुहर्रिकात की कसरत है। जी हाँ, और इस कसरत की वजह से हमारा ये दिमागी निज़ाम मुतवातिर मुतहर्रिक रहता है। तो जब हम बार बार दिमाग को डोपामीन के झटके देते हैं, तो इन ग्रेमलिन्स के साथ क्या होता है? ये ग्रेमलिन्स तादाद में बढ़ जाते हैं, इनका वजन ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत ताकतवर हो जाते हैं। माल की सूरत में ही निकलता होगा, जिसे कंपल्सिव ओवर कंजम्पशन कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान फिर सिर्फ लुत्फानंदोज होने के लिए चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इसलिए वो काम करता है ताकि वो दर्द के उस पलड़े को नॉर्मल कर सके। यानी वो शदीद तकलीफ और बेचैनी से बचने के लिए उसी लत का सहारा लेता है। ये एक तरह का शैतानी चक्र बन जाता है। जी, और इसीलिए किताब में ये मशवरा दिया गया है कि हम इलाज की हिकमत को समझें। हम लत का शिकार होने वाले अफराद की जिंदगियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। यानी वो लोग जो लत की इंतहाई गहराइयों में गिर चुके हैं, वो हमें क्या सिखा सकते हैं? देखें, वो लोग हमारे मुआशरे के उन रवैयों की एक इंतहाई शक्ल पेश करते हैं जिनका हम सब रोजाना की बुनियाद पर शिकार हैं। तो फिर उनसे बहाली की जो हिकमत है, वो हमें क्या बताती है? तवाज़ुन तलाश करने का असल राज क्या है? असल राज ये है कि इंसान की ख्वाहिशात की इस जदीद साइंस को लत से बहाली के अमल के साथ जोड़ दिया जाए। मतलब सबसे पहले तो इस मुहर्रिक से दूर रहना पड़ेगा, जैसे डोपामीन फास्टिंग के बारे में कहा जाता है। बिल्कुल। जब हम मुहर्रिकात का सिलसिला रोकते हैं तो दिमाग को वक्त मिलता है और वो ग्रेमलिन्स आस्ता आस्ता वहां से हटना शुरू हो जाते हैं। और तराजू वापस अपनी कुदरती सतह पर आ जाता है। जी, और इसी अमल में एक और हैरत अंगेज तसव्वुर भी शामिल है वो कौन सा? कि अगर हम जानबूझकर खुद को किसी मुश्किल या वक्ती तकलीफ वाले काम में डालें, जैसे सख्त वर्जिश या ठंडे पानी का गुस्ल, तो हम दरअसल दर्द वाले पलड़े पर दबाव डाल रहे होते हैं। अच्छा, तो इसके रद्दे अमल में दिमाग कुदरती तौर पर लज्जत वाले पलड़े पर दबाव डालकर तवाज़ुन कायम करेगा। बिल्कुल, और इससे एक सेहतमंद और देर पा डोपामीन पैदा होती है। ये इन मस्नूई मुहर्रिकात के बिल्कुल उलट है। ये वाकई बहुत गहरा साइंसी फुरूल है, और किताब में दर्ज इन हकायक ने तो खुशी और तकलीफ को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। जी, ये हकायक हमें बताते हैं कि हम अपने ही दिमाग के जाल में कैसे उलझ गए हैं। तो इस तमाम गुफ्तगू के बाद एक बहुत ही फिक्र अंगेज सवाल पैदा होता है, और हम चाहेंगे कि सुनने वाले इस पर खुद गौर करें। जी, वो सवाल क्या है? अगर हमारा दिमाग हर लज्जत के जवाब में तवाज़ुन कायम करने के लिए खुदकार तरीके से दर्द पैदा करता है, तो क्या जदीद दौर में इंसान की हर किस्म के दर्द और तकलीफ से बचने की मुसलसल और बेतहाशा कोशिश ही दरअसल हमारी मौजूदा इज्तिमाई परेशानी और ज़हनी अज़ियत की सबसे बड़ी वजह है? क्या हम आराम की तलाश में खुद को मज़ीद तकलीफ दे रहे हैं? ये वाकई एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। अगले हिस्से में हम पार्ट 1 द परसूट ऑफ प्लेजर के तहत ये समझेंगे कि इंसान लज्जत के पीछे क्यों दौड़ता है और इसके क्या नताइज निकलते हैं। ये हिस्सा 2 में है, पार्ट 1 द परस्यूट ऑफ प्लेजर। जी बिल्कुल, ये बताना जरूरी था।
ہاں، تو آج ہم آنا لیمپکے کی جو بہت ہی مشہور کتاب ہے ڈوپامین نیشن، اس پر اپنی گہری تحقیق کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس تحقیق کا اصل مشن یہ سمجھنا ہے کہ آج کے اس جدید دور میں ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارے رویے دماغ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اصل سوال یہ ہے کہ کیوں ہم جب مسلسل پلیجر یعنی خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ ادھر سے گھوم کر ہمارے لیے مزید تکلیف یا پین پیدا کر دیتا ہے؟ بالکل، اور کیسے ہماری عام سی لگنے والی جو عادتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ لت یا ایڈکشن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اس تحقیق میں ہم کتاب کے 3 اہم چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 1 اور میسٹربیشن مشینز، اور پھر چیپٹر 2 رننگ فرام پین، اور آخر میں چیپٹر 3 دا پلیجر پین بیلنس۔ یہ تینوں چیپٹرز بہت دلچسپ ہیں اور مجھے لگتا ہے آج کے دور میں ان پر بات کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، مطلب حد سے زیادہ معلومات اور تفریح۔ ہاں، اور اس فراوانی کا اثر سمجھنے کے لیے ہم سیدھا چیپٹر 1 اور میسٹربیشن مشینز کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں مصنفہ نے ایک مریض کی کہانی سنائی ہے، جیکب کی کہانی، بالکل، وہ بڑی حیران کن ہے۔ بہت حیران کن، یعنی جیکب شدید تنہائی کا شکار تھا، اور اس نے اس تنہائی سے بچنے کے لیے ایک عجیب سی مشین بنا ڈالی۔ اس نے ایک پرانے ریکارڈ پلیئر اور ایک میٹل کوئل کو ملا کر ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جو وہ اپنے جسم کے ساتھ جوڑ لیتا تھا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ خود کو گھنٹوں تک لذت کے ایک مخصوص ایج پر رکھ سکے۔ جی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ عادت وہاں رکی نہیں۔ ہاں، وقت کے ساتھ یہ شدید ہوتی گئی۔ جیکب نے پھر اس مشین کو انٹرنیٹ، الیکٹرک کرنٹ اور آن لائن چیٹ رومز کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی اس نے اپنی اس لت کو ایک پوری ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اور اس سے اس کی لت بالکل بے قابو ہو گئی۔ وہ دنوں تک ان سیشنز میں غرق رہتا، اور پھر جب اسے غصہ آتا تو وہ مشین کوڑے دان میں پھینک دیتا تھا۔ لیکن نشہ اتنا شدید تھا کہ کچھ ہی دن بعد وہ پھر سے اسے نکال کر جوڑنے پر مجبور ہو جاتا۔ دیکھیں، یہ مجبوری ہی تو اصل میں دماغ کے اس حصے کی ہار ہے جو انسان کو منطقی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اینا لیمپکے جو مصنفہ ہیں، انہوں نے صرف جیکب جیسے مریضوں کی بات نہیں کی۔ ہاں، انہوں نے اپنی کہانی بھی شیئر کی ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑی بہادری کی بات ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ درمیانی عمر میں انہیں ویمپائر رومانس ناولز پڑھنے کی لت لگ گئی تھی۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ٹوائلائٹ جیسی کتابیں تھیں۔ جی ہاں، ٹوائلائٹ۔ اور یہ لت ان کی پیشہ ورانہ زندگی پر بھی اثر انداز ہونے لگی تھی، اور یہاں بھی ٹیکنالوجی کا بڑا کردار تھا۔ کنڈر کی وجہ سے نا۔ ہاں، جب انہوں نے کنڈل خریدا تو یہ لت آسمان کو چھونے لگی، کیونکہ اب اگلی کتاب کے لیے انہیں کسی دکان پر نہیں جانا پڑتا تھا، بس ایک کلک کیا اور کتاب حاضر۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہانی کے پلاٹ یا گرامر کی پرواہ کرنا بالکل چھوڑ دی تھی۔ صحیح، وہ صرف کتابوں کے مخصوص حصے پڑھتی تھی تاکہ انہیں جلدی سے لذت کی وہ ایک سرسری سی خوراک یا فکس مل سکے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کا یہ باب صرف جیکب کی اس فزیکل مشین کے بارے میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اصل میں اس نظام کے بارے میں ہے جسے لمبک کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ آج کل بڑی بڑی کمپنیاں اور ٹیک ادارے کوئی عام چیز نہیں بیچ رہے، وہ سیدھا ہمارے دماغ کے جذباتی اور انعامی حصوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ ڈوپامین بیچ رہے ہیں۔ یعنی ہم سب کے پاس اصل میں اپنی اپنی مشینز موجود ہیں، ہمارے اسمارٹ فونز کی صورت میں، آن لائن شاپنگ کی صورت میں، یا سوشل میڈیا کی صورت میں۔ جی، اور انٹرنیٹ نے اور ان ڈیجیٹل ڈرگز نے خوشی کے حصول کو اتنا آسان اور طاقتور بنا دیا ہے کہ ہماری عام عادتیں بڑی خاموشی سے ایڈکشن بن جاتی ہیں۔ یہ مسلسل خوشی کی تلاش اصل میں ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ہے چیپٹر 2 رننگ فرام پین، یعنی تکلیف سے بھاگنا۔ یہ چیپٹر میرا پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جدید انسان تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی کھو چکا ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثالیں ہیں، کیون اور ڈیوڈ کی مثالیں۔ کیون تو بس وہ کام کرتا ہے جس میں اسے مزہ آئے، ویڈیو گیمز کھیلنا، منشیات کا استعمال۔ اور ڈیوڈ کی حالت تو اس سے بھی عجیب ہے۔ ڈیوڈ ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی تکلیف سے بچنے کے لیے پورا ایک دوائیوں کا ڈھیر استعمال کرتا تھا۔ ہاں، اس کے پاس ایڈرول، ایمبین اور ایٹیون جیسی ادویات ہر وقت ہوتی تھی۔ بالکل، تاکہ اسے کبھی تھکاوٹ یا نیند کی کمی محسوس نہ ہو۔
لیکن اگر ہم میڈیکل سائنس کی تاریخ دیکھیں تو 1900 کی دہائی سے پہلے کچھ حد تک تکلیف کو صحت کے لیے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ یعنی درد اور بخار کو جسم کا دفاعی نظام مانا جاتا تھا۔ جی ہاں، لیکن آج کل ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کا درد، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی، وہ فوری طور پر کسی گولی یا اسکرین کے ذریعے ختم ہو جائے۔ اور اس سے ایک عجیب تضاد یا پیراڈاکس پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیراڈاکس کیا ہے؟ تھوڑا واضح کریں۔ یعنی تضاد یہ ہے کہ جدید دور میں ہم جتنا زیادہ تکلیف سے بھاگتے ہیں، جیسے مسلسل نیٹ فلکس دیکھ کر یا گولیاں کھا کر، ہم اتنی ہی زیادہ ناخوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں۔ جی، ان میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ جیسے امیر ممالک میں ناخوشی اور جسمانی درد کی شرح ان ممالک سے کہیں زیادہ ہے جہاں لوگ کم خوشحال ہیں، جیسے چین اور جاپان۔ اس کا مطلب ہے کہ سہولیت کی فراوانی انسان کو درد سے بچا نہیں رہی، بلکہ ہم زیادہ حساس ہو گئے ہیں، اور اس کی اصل سائنسی وجہ ہمیں چیپٹر 3 دی پلیجر پین بیلنس میں ملتی ہے۔ یہاں بات آتی ہے ڈوپامین کی۔ جی، ڈوپامین، جسے ہم نے یونیورسل کرنسی یا عالمی کرنسی کہا ہے، یا ایڈکشن کو ماپنے کے لیے۔ میں یہاں کچھ فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کتاب میں ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز ہیں۔ جی بتائیں۔ عام طور پر چاکلیٹ کھانے سے دماغ میں ڈوپامین میں 55% تک اضافہ ہوتا ہے۔ جنسی عمل سے یہ اضافہ 100% ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے جو فگرز ہیں وہ مزید خطرناک ہیں۔ بالکل، نکوٹین یا سگریٹ نوشی سے 150%، کوکین سے 225% اور ایمفیٹامین جیسی منشیات سے ڈوپامین کی سطح میں 1000% تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ فگرز اصل میں بتاتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے اعصابی نظام پر کتنی شدت سے اثر کرتی ہے، لیکن اس میکانزم کو قدم بقدم سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، دماغ میں اس اضافے کے ساتھ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں خوشی یعنی پلیجر اور تکلیف یعنی پین دونوں ایک ہی جگہ پروسیس ہوتے ہیں۔ آپ اسے ایک ترازو کی طرح تصور کریں۔ ایک بیلنس اسکیل کی طرح۔ جی، جب ہم کوئی خوشی دینے والا کام کرتے ہیں تو ڈوپامین خارج ہوتا ہے اور یہ ترازو خوشی والے پلڑے کی طرف جھک جاتا ہے۔ لیکن دماغ اس جھکاؤ کو پسند نہیں کرتا، وہ فوراً اس ترازو کو واپس سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور اینا لمکے نے اس عمل کو سمجھانے کے لیے گریملنز کی مثال دی ہے، چھوٹے چھوٹے خیالی کردار۔ یہ گریملنز والا کانسیپٹ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یعنی جیسے ہی ترازو خوشی کی طرف جھکا، یہ گریملنز تکلیف یا پین والے پلڑے پر چھلانگ لگا دیتے ہیں تاکہ ترازو برابر ہو سکے۔ اور اکثر وہ اتنے زور سے چھلانگ لگاتے ہیں کہ ترازو کچھ دیر کے لیے درد کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اچھی فلم کے ختم ہونے پر یا کوئی لذیذ چیز کھانے کے فوراً بعد ایک عجیب سی اداسی یا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، اور اسی چیز کی مزید طلب ہوتی ہے، اور یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ٹالرنس کی۔ جی، جسے نیورو ایڈپٹیشن بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص بار بار ایک ہی خوشی دینے والی چیز استعمال کرتا ہے تو وہ گریملنز بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور تیز ہو جاتے ہیں نا؟ بالکل، اور تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ترازو مستقل طور پر تکلیف کی طرف جھکا رہتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم اوپیوئڈ انڈیوسڈ ہائپر الجیزیا جیسی میڈیکل ٹرم سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرم بظاہر مشکل لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں، یعنی درد کش ادویات کا بہت زیادہ استعمال اصل میں جسم کے درد سہنے کی صلاحیت کو ہی کم کر دیتا ہے، اور نتیجتاً درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ یعنی درد سے بچنے کی دوا خود درد پیدا کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس سب میں دماغ کو یہ بھی پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ خوشی ملنے والی ہے۔ یہاں ایوان پیولوف کے کتوں والا تجربہ سامنے آتا ہے۔ کلاسیکل کنڈیشننگ والا تجربہ، یعنی کتوں کو صرف گھنٹی کی آواز سن کر ہی رالان ٹپکنے لگتی تھی، گوشت دیکھنے سے پہلے۔ ہاں، دماغ کو انعام کی توقع ہوتی ہے، اور آج کے دور میں ہمارا سمارٹ فون بالکل وہی گھنٹی ہے۔ فون کی نوٹیفیکیشن ٹون یا وہ چھوٹا سا ریڈ ڈاٹ، انہیں دیکھ کر ہی دماغ میں ڈوپامین خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کام چھوڑ کر فوراً فون چیک کرتے ہیں۔ اور صرف انعام ملنے پر ہی نہیں، بلکہ انعام کی غیر یقینی صورتحال میں بھی ڈوپامین کا اخراج ہوتا ہے، جیسے گیمبلنگ یا جوئے میں ہوتا ہے۔ بالکل، اسے لاس چیزنگ کہتے ہیں۔ جواریوں کے دماغ میں ہارنے پر بھی ڈوپامین کا ایک بڑا اخراج ہوتا ہے۔ دماغ اس غیر یقینی امید کو بھی ایک سرسری محرک کے طور پر لیتا ہے، اور لوگ اس ہار کی تکلیف کو مٹانے کے لیے مزید جوا کھیلتے ہیں۔
یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہمارا اپنا دماغ کس طرح ہمارے ہی خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر اس پوری بحث کا نچوڑ نکالا جائے تو ہمیں ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں چاروں طرف فراوانی ہے، لیکن ہمارا دماغ اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ ہاں، ہمارا دماغ تو ان حالات کے لیے بنا تھا جہاں خوراک اور وسائل کی شدید کمی ہوتی تھی۔ کتاب میں ایک بڑی عمدہ تشبیہ دی گئی ہے کہ ہم آج کل بارش کے جنگل میں رکھے گئے کیکٹس کے پودے کی طرح ہیں۔ کیکٹس جو صحرا میں پانی کی کمی کے لیے بنا ہے، جب اسے مسلسل پانی ملتا رہے گا تو وہ گل سڑ جائے گا۔ ہم بھی ڈوپامین میں ایسے ہی ڈوب رہے ہیں۔ یہ بھاگنے کا نتیجہ ہمیشہ مزید تکلیف ہی نکلتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں پر میں ایک بڑا مختلف اور سوچنے پر مجبور کرنے والا زاویہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، چونکہ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ خوشی کے بعد تکلیف آتی ہے تاکہ دماغ کا ترازو برابر ہو سکے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، جان بوجھ کر تکلیف، مثال کے طور پر؟ جیسے سخت جسمانی ورزش کرنا یا ٹھنڈے پانی کا غسل لینا، کیا ایسی صورت میں جب ہم خود ترازو کو تکلیف کی طرف جھکائیں گے تو کیا ہمارا دماغ اسے متوازن کرنے کے لیے ہمیں قدرتی اور دیر پا خوشی فراہم کرے گا؟ یہ تو بڑا گہرا سوال ہے۔ یعنی تکلیف کو گلے لگانا ہی شاید آج کے دور میں سچی خوشی پانے کا اصل راز ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہی سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہترین۔ آج کی اس گہری تحقیق میں ہم نے بہت سی بنیادی باتوں کو سمجھا۔ اگلے حصے میں ہم پارٹ 2 سیلف بائنڈنگ پر بات کریں گے، جہاں کتاب بتاتی ہے کہ انسان خود کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں بائیو پلس، سائنس کو سمجھنے کا معتبر پلیٹ فارم۔ یہ حصہ سوم ہے، پارٹ 2 سیلف بائنڈنگ۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ہم ایک بہت ہی زبردست اور میں کہوں گی ایک اہم مشن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم انسان اپنی عادتوں اور روزمرہ کی جو بے قابو خواہشات ہیں ان پر دوبارہ کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ مطلب اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف للچانے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ جیب میں موجود اسمارٹ فون ہو، مسلسل بجنے والے نوٹیفیکیشنز ہوں، مزیدار جنک فوڈ ہو یا کوئی اور لت۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ معلومات اور لذت کے اس طوفان میں ہم اپنا دفاع کیسے کریں؟ بالکل، اور اگر ہم اس بات کو اپنے پچھلی معلومات کے ساتھ جوڑیں نا تو ایک حقیقت بہت واضح ہوتی ہے کہ ہماری دنیا ڈوپامین سے بھری ہوئی ہے۔ مطلب انسانی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی آسانی سے اتنی طاقتور ڈوپامین خارج کرنے والی چیزیں ہر وقت ہماری پہنچ میں ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی دماغ اس سیلاب کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ ارتقائی لحاظ سے ہمارا دماغ کامیاب وسائل کا عادی ہے۔ ہاں، وہ پرانے دور کا جہاں چیزیں مشکل سے ملتی تھیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے آج کی اس افراد کے دور میں اپنا توازن قائم رکھنے کے لیے ایک انتہائی شعوری کوشش کی ضرورت ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس توازن کو واپس کیسے لایا جائے۔ ہم کتاب کے عین مطابق 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلے ڈوپامین فاسٹنگ کا تصور، پھر ماحول اور وقت ہماری عادتوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور آخر میں یہ کہ جب دماغ کا توازن مکمل ٹوٹ جاتا ہے تو سائنس اسے کیسے دیکھتی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ سفر لگ رہا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس لفظ پر آتے ہیں جو آج کل انٹرنیٹ پر ہر جگہ نظر آتا ہے، ڈوپامین فاسٹنگ۔ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اس کی، لیکن سائنس کی روح سے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلے جانا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سائنس کی دنیا میں ڈوپامین فاسٹنگ کا مطلب جنگل جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کچھ مخصوص عرصے کے لیے اپنی پسندیدہ اور زیادہ ڈوپامین پیدا کرنے والی عادت سے مکمل طور پر پرہیز کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دماغ کا خوشی اور درد کا توازن جو بگڑ چکا ہے وہ دوبارہ اپنی قدرتی حالت میں آ سکے۔ مطلب وہ جو ہم نے پچھلی بار پلیجر اور پین بیلنس کی بات کی تھی۔ ہاں بالکل وہی۔ جب ہم لگاتار بہت زیادہ ڈوپامین والی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو توازن کے درد والے پلڑے پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اس پرہیز سے دراصل ہم دماغ کو وہ وقت دیتے ہیں کہ وہ اپنا توازن خود ٹھیک کر سکے۔ صحیح بات تو منطقی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ مطلب مجھے یاد آ رہا ہے کتاب میں اس حوالے سے ایک بہت زبردست کہانی ہے، ایک نوعمر لڑکی کی دلائلہ۔
میں پڑھ رہی تھی کہ وہ کینابس یعنی خاص طور پر ویکس پین اب بہت زیادہ استعمال کرتی تھی۔ بالکل، ڈیلائلا کی مثال بہت پرفیکٹ ہے اس عمل کو سمجھنے کے لیے۔ ہاں، تو وہ دن رات اسی کے نشے میں رہتی تھی، اور جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتی تھی کہ یہ نشہ اسے روزمرہ کی پریشانیوں اور خاص کر اس کی اینگزائٹی سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے لگتا تھا وہ زیادہ تخلیقی ہو گئی ہے۔ آج کل نوجوانوں میں یہ دلیل بہت عام ہے کہ جی اس سے میری اینگزائٹی کم ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج کیسے ہوا؟ دیکھیں، ڈیلائلا کے علاج کے لیے اسے اسی ڈوپامین فاسٹنگ کے عمل سے گزارا گیا جس کے لیے کم از کم 4 ہفتوں کا مکمل پرہیز ضروری تھا۔ 4 ہفتے کا ایبسٹیننس۔ 4 ہفتے؟ مطلب ایک ایسی لڑکی جو نشے کے بغیر اپنے دن کا تصور نہیں کر سکتی، اس کے لیے 4 ہفتے تو ایک پہاڑ سر کرنے کے برابر ہوں گے۔ کیا اتنا طویل پرہیز واقعی ضروری ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ 4 ہفتے اس لیے لازمی ہیں کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ پرہیز کے ابتدائی 2 ہفتوں تک تو دماغ صرف اور صرف ڈراول یعنی عادت چھوڑنے کے درد اور شدید بے چینی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو شروع میں تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہوگی۔ شدید بڑھ جاتی ہے۔ دماغ ڈوپامین کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 2 ہفتے بعد یہ سوچ کر ہار مان لے کہ یہ طریقہ تو کام نہیں کر رہا، میں تو الٹا زیادہ پریشان ہوں، تو وہ کبھی اس کا فائدہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اور اسی مشکل دور میں مائنڈفلنس کی مشق انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مائنڈفلنس؟ یہ ایک اور ایسا لفظ ہے جو آج کل بہت ٹرینڈنگ ہے، لیکن اس مشکل وقت میں مائنڈفلنس عملی طور پر کیسے کام آتی ہے؟ یہاں مائنڈفلنس کا مطلب آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا نہیں ہے۔ یہ دراصل اپنے درد اور بے چینی کو محسوس کرنا لیکن اس پر کوئی رد عمل نہ دینے کا نام ہے۔ مطلب جب طلب سر پر سوار ہو تو اس کیفیت کا مشاہدہ کیا جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ سڑک کنارے کھڑے ٹریفک کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ٹریفک کا حصہ نہیں بنتے، بس اسے گزرنے دیتے ہیں۔ مطلب اپنی ہی تکلیف کو تھوڑا فاصلے سے دیکھنا، یہ تو ایک بہت ہی گہری ذہنی مشق ہے۔ لیکن کیا ڈیلائلا کر پائی یہ؟ اس کے 4 ہفتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ واقعی حیران کن تھا۔ 4 ہفتے بعد اسے ایک گہری بصیرت، ایک انسائٹ حاصل ہوئی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، نشے کے بغیر میں اپنی بہترین حالت میں ہوں۔ واو! نشے کے بغیر میں اپنی بہترین حالت میں ہوں، یہ تو ایک آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ مطلب جو چیز وہ سوچ رہی تھی اسے فائدہ دے رہی ہے، وہی اصل میں پریشانی کی جڑ تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور حتمی اثر اس پورے عمل کا ہومیوسٹیسس ہے، یعنی توازن کی بحالی۔ جب توازن واپس آتا ہے تو انسان دوبارہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ڈوپامین فاسٹنگ دراصل دماغ کے سرکٹس کو ریسیٹ کر دیتی ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ پرہیز ضروری ہے اور اس کا اثر توازن کی بحالی ہے، لیکن ہم سب انسان ہیں۔ جب ہم پر کوئی خواہش حاوی ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے ارادے ریت کی دیوار بن جاتے ہیں۔ تو جب ول پاور جواب دے جائے پھر کیا کیا جائے؟ یہی میرا خیال ہے سیلف بائنڈنگ کا تصور آتا ہے، صحیح؟ بالکل، آپ نے بالکل درست کہا، سیلف بائنڈنگ۔ ہاں، سیلف بائنڈنگ یعنی خود کو باندھنا۔ یہ اس حقیقت کو ماننا ہے کہ جب خواہش سر پر سوار ہو تو قوت ارادی کام نہیں آتی۔ اس لیے خواہش پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے اور عادت کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے۔ ہم اسے کتاب کے مطابق 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں: جگہ، وقت اور معنی۔ تو چلیں سب سے پہلے ماحول یا جسمانی رکاوٹ یعنی اسپیس کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس پر میں کتاب کی وہ مثال ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، یونانی دیومالا کے ہیرو اوڈیسیس کی۔ اسے سمندری سفر میں سائرنز کی آواز سے بچنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آواز سن کر اس کا خود پر قابو نہیں رہے گا، تو اس نے خود کو جہاز کے مستول سے مضبوطی سے باندھ لیا تھا۔ جب اس نے آواز سنی تو خواہش تو ہوئی، لیکن وہ جسمانی طور پر بندھا ہوا تھا۔ کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ سیلف بائنڈنگ بالکل ویسی ہی ہے۔ مطلب اپنے ٹی وی کو الماری میں بند کر دینا، یا وہ جو کیسف جیسے ٹائمر والے ڈبے آتے ہیں جن میں اسمارٹ فون رکھ کر لاک کر دیا جاتا ہے اور وقت سے پہلے وہ نہیں کھلتے۔ ہاں میں نے دیکھے ہیں وہ۔ اور یہاں تک کہ وزن کم کرنے کے لیے جو معدے کی سرجری، گیسٹرک بائی پاس کروایا جاتا ہے، وہ بھی دراصل ایک شدید قسم کی جسمانی سیلف بائنڈنگ ہی ہے، تاکہ انسان چاہ کر بھی زیادہ کھا نہ سکے۔ کمال ہے۔ تو یہ تو ہو گئی جسمانی رکاوٹ یعنی سپیس۔ اب آتے ہیں وقت پر۔ ہم وقت کی حدود مقرر کر کے بھی خود کو باندھ سکتے ہیں نا، جیسے شام 5 بجے کے بعد ای میلز نہیں دیکھنی۔
بالکل. اور وقت کی پابندی کے پیچھے ایک بہت دلچسپ سائنسی تصور ہے جسے ڈیلے ڈسکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے. ڈیلے ڈسکاؤنٹنگ، تھوڑا سمجھائیں گے اسے؟ اچھا، اسے ایسے سمجھیں کہ آدھی دماغ کو مستقبل کی پرواہ نہیں رہتی. ڈیلے ڈسکاؤنٹنگ وہ عمل ہے جس میں انسان مستقبل کے بڑے انعام کے مقابلے میں موجودہ وقت کے چھوٹے انعام کو ترجیح دیتا ہے. دماغ کہتا ہے جو مزہ ابھی مل رہا ہے لے لو، اور لت کے شکار افراد میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کتاب میں افیون یعنی اوپیوئڈز کے عادی افراد کا ایک حیران کن مطالعہ ہے. اچھا، ان کے وقت کے تصور کے حوالے سے؟ جی، جب ان عادی افراد سے مستقبل کا پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے مستقبل کا تصور سکڑ کر صرف 9 دن رہ گیا تھا. صرف 9 دن؟ جبکہ ایک عام انسان کا تصور مستقبل اوسطاً 4.7 سال پر محیط ہوتا ہے. صرف 9 دن؟ یہ تو بہت خوفناک ہے. مطلب نشہ صرف جسم تباہ نہیں کرتا، وقت کا احساس ہی مسخ کر دیتا ہے. اور اب میں سمجھ رہی ہوں، تیسرا طریقہ ہے مانا یا کیٹیگریز بنانا. اس کی سب سے زبردست مثال کتاب میں جیسمن نامی مریضہ کی ہے. اسے بیئر کی شدید لت تھی. ہاں، جیسمن کی کہانی؟ جی، تو اس نے پرہیز کے دوران کیا کیا؟ اپنے فریج میں بیئر کی ایک بوتل رکھی جسے اس نے ٹوٹیمک بیئر کا نام دیا. مطلب اس نے اسے پینے کے بجائے اپنی پرہیز کی علامت کے طور پر استعمال کیا. دیکھنے میں تو یہ آگ سے کھیلنے والی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا. بالکل، اس نے پوری دنیا کی بیئر سے بچنے کا سوچنے کے بجائے بس اس ایک بوتل پر فوکس کیا کہ یہ نہیں پینی. اس نے ناممکن کام کو ایک اصول بنا لیا. اور روزمرہ زندگی میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. جب لوگ مخصوص ڈائٹس پر جاتے ہیں یا مذہبی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں تو یہ مانا اور کیٹیگریز کے ذریعے ہی خود کو باندھنا ہوتا ہے. اور ان تینوں طریقوں کا یعنی جگہ، وقت اور مانا کا مشترکہ اثر کیا ہے؟ کیا اثر ہے؟ یہ خواہش اور عمل کے درمیان ایک وقفہ، ایک پاز پیدا کرتے ہیں. اور یہ وقفہ دماغ کے فیصلہ کرنے والے حصے پری فرنٹل کارٹیکس کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے. صحیح، تو یہ رکاوٹیں ہمیں سوچنے کا وقت دیتی ہیں. لیکن یہاں گفتگو تھوڑی ایک سنگین پہلو کی طرف جاتی ہے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کا یہ خوشی اور درد کا توازن مستقل طور پر ٹوٹ جائے اور خود بخود ٹھیک ہو ہی نہ سکے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن ہاں، ایسا ممکن ہے. انتہائی شدید اور طویل لت میں دماغ اپنی پلاسٹیسٹی کھو دیتا ہے. پلاسٹیسٹی یعنی خود کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت. پرہیز کے باوجود وہ درد والا پڑلا بھاری رہتا ہے. مجھے کتاب میں کرس نامی مریض کی کہانی یاد آ رہی ہے. وہ شدید لت کا شکار تھا. اس نے پرہیز کی کئی بار کوشش کی، لیکن تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ نارمل ہو ہی نہیں پا رہا تھا. اسے لگتا تھا خودکشی ہی حل ہے. اس کا دماغ تو توازن کی طرف آ ہی نہیں رہا تھا. ہاں، کرس کا کیس بہت افسوسناک تھا. اور ایسی صورتحال میں سائنس مداخلت کرتی ہے. بیوپرینورفین جیسی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ دوائیں کیا کرتی ہیں دماغ میں؟ یہ دوائیں دماغ کے ریسیپٹرز پر جا کر اس بگڑے ہوئے توازن کو دوائی کے ذریعے برابر کرتی ہیں. یہ نشے جیسا ہائی نہیں دیتی، لیکن درد کم کر کے مریض کو نارمل زندگی کی طرف لے آتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دوائیں زندگیاں بچاتی ہیں. لیکن ساتھ ہی میرے خیال میں ہم دونوں اس بات پر متفق ہوں گے کہ یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتی ہیں. کیا انسانی تکلیف اور درد کو ہمیشہ دوائیوں کے ذریعے ختم کر دینا درست ہے؟ اس کا حتمی اثر تو ہماری سوچ پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا. ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنا لیا ہے جو ذرا سا درد بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا. اگر ہم ہر درد کو دباتے رہیں گے تو ہم وہ قدرتی صلاحیت کھو دیں گے جو ہمیں درد کے ذریعے سیکھنے میں مدد دیتی ہے. بالکل. تو اگر ہم گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ساری سائنسی معلومات روزمرہ زندگی میں بہت اہم ہے. چاہے مسئلہ اسمارٹ فون کے زیادہ استعمال کا ہو یا غیر صحت بخش خوراک کا، سیلف بائنڈنگ اور عارضی پرہیز جیسی حکمت عملیاں عام انسان کو معلومات کے سیلاب میں غرق ہونے سے بچا سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور اختتام پر میں ایک نیا زاویہ پیش کرنا چاہوں گا جس پر سب غور کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ ڈوپامین کنٹرول کرنے کے لیے خوشی سے دوری اور خود پر پابندی کتنی ضروری ہے. لیکن اگر خوشی حد سے بڑھ کر درد لاتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جان بوجھ کر تھوڑی سی تکلیف یا درد برداشت کرنا ہمارے دماغ کو خوشی کی طرف دھکیل دے؟ کیا درد خود ایک علاج ہو سکتا ہے؟
یہ تو ایک بہت ہی کمال کا اور اشتعال انگیز خیال ہے۔ کیا درد خود ایک علاج ہو سکتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم پارٹ 3 دا پرسیوٹ آف پین کو سمجھیں گے، جہاں کتاب درد کو بطور حل بیان کرتی ہے۔ یہ حصہ چوہارم ہے پارٹ 3 The Pursuit of Pain۔ اور یہ حصہ واقعی آج کے اس گہرے تجزیے کا مقصد اینا لیمکے کی کتاب ڈوپامائن نیشن کے تیسرے حصے کا تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ جی بہت اہم حصہ ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ذرائع کی مدد سے سمجھا جائے کہ کس طرح دانستہ طور پر درد کو برداشت کرنا، ہاں، مکمل سچائی یا ریڈیکل آنیسٹی کو اپنانا، اور سماجی طور پر مثبت شرم یعنی پرو سوشل شیم کا استعمال بالکل ہمیں موجودہ دور کی بے تحاشا آسائشوں کے درمیان ایک متوازن زندگی گزارنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت ضروری ہو گیا ہے آج کل۔ چلیں اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ درد کا انتخاب آخر کوئی کیوں کرے گا؟ مطلب یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو نہ بظاہر ہماری عام سوچ کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک ایسی دنیا کے عادی ہو چکے ہیں جہاں ہر چیز کا مقصد فوری آرام دینا ہے، جیسے اسمارٹ فون کی بس ایک کلک۔ بالکل، ایک کلک سے لے کر جنک فوڈ تک سارا نظام ڈوپامین کا سیلاب لانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب ہم ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ایک بالکل مختلف راستہ سامنے آتا ہے۔ یعنی اپنا توازن واپس پانے کے لیے خود کو جان بوجھ کر تکلیف میں ڈالنا۔ جی ہاں، یہ تصور اعصابی سائنس کے کچھ بہت پیچیدہ مگر دلچسپ حقائق پر مبنی ہے۔ مطلب یہ بات سن کر ہی ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، کہ کوئی خوشی پانے کے لیے درد کی طرف کیوں جائے گا؟ بالکل۔ ان نوٹس میں ہم نے دیکھا کہ دماغ میں خوشی اور درد کو محسوس کرنے کا مرکز ایک ہی ہے۔ وہ ایک ترازو کی طرح کام کرتا ہے۔ تو جب ہم خود کو شعوری طور پر کسی جسمانی تکلیف میں ڈالتے ہیں تو دماغ کے اندر اصل میں کیا کیمیائی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے؟ اچھا، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ترازو درد کی طرف جھکتا ہے نا، تو دماغ کا خودکار نظام اس توازن کو واپس لانے کے لیے فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ مطلب وہ اسے بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بالکل، وہ توازن یا ہومیوسٹیسس کو بحال کرنے کے لیے فوراً خوشی کے کیمیکلز بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ درد کا اثر کم کیا جا سکے۔ ہاں، اسے کتاب میں ہارمسز کہا گیا ہے نا؟ جی ہاں، ہارمسز، اور اس کی ایک بہت واضح مثال کتاب میں موجود ہے۔ وہ مائیکل والی مثال؟ ہاں، وہ تو سچ کہوں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثال ہے۔ مطلب 14 ڈگری سیلسیس کا برفیلے پانی کا غسل روزانہ صبح، یہ سن کر ہی سردی لگنے لگتی ہے۔ بالکل۔ خوشی ملنا تو دور کی بات ہے، ایک عام انسان تو کام کر رہ جائے اس میں۔ لیکن سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے؟ جب کلینیکل ٹرائلز کیے گئے تو خون کے نمونوں سے حیرت انگیز نتائج ملے۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس عمل سے خون میں ڈوپامائن کی سطح 250% تک بڑھ جاتی ہے۔ 250%؟ اور ایک اور کیمیکل نور ایپینیفرین، ہاں، وہ توانائی والا کیمیکل۔ بالکل، اس کی سطح 530% بڑھ جاتی ہے۔ اوہ، اور یہ خوشی کا احساس کوئی چند منٹ کا نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ گھنٹوں تک برقرار رہتا ہے۔ یہ تو واقعی زبردست ہے۔ ویسے تاریخی حوالے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جیسے سوکرات کی مثال۔ جی، سقراط نے بیڑیوں کے درد کے بعد جو ایک دم راحت کا احساس ہوتا ہے نا، اس کا خاص طور پر ذکر کیا تھا۔ اور بکرات کا وہ نظریہ؟ درد سے درد کا علاج کرنے والا؟ بالکل، مطلب یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگرچہ درد سہنا فائدہ مند ہے، تو کیا انسان کو درد کی بھی لت لگ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور واقعی خطرناک بھی۔ مطلب کیا لوگ اس دفاعی نظام کا غلط استعمال کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ کتاب میں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو شدید ورزش کرتے ہیں، جیسے وہ الٹرا میراتھن والے؟ ہاں، یا وہ لوگ جو خود کو بلیڈ سے کاٹتے ہیں۔ جب دماغ مسلسل شدید درد کا سامنا کرتا ہے نا، تو اس کا توازن پھر سے بگڑ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی توازن لازمی ہے؟ حد سے زیادہ درد تباہ کن ہو سکتا ہے، اس لیے اعتدال بہت ضروری ہے۔ چلیں، جسمانی درد کو تو ہم سمجھ گئے، لیکن اب اگر بات کریں دوسرے حصے کی، ریڈیکل آنیسٹی کی۔ بالکل، مکمل سچائی کا کردار۔ سچ بولنے کو تو ہم بس ایک اخلاقی قدر سمجھتے ہیں نا؟ عام طور پر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے ہمارا دماغی ڈھانچہ تبدیل ہوتا ہے۔ اچھا؟
وہ کیسے؟ دراصل سچ بولنے سے دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس مضبوط ہوتا ہے، جو جذبات کو کنٹرول کرنے کا مرکز ہے؟ جی، اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا بھی ہے۔ تبھی شاید کتاب میں وہ اوڈیسیس اور سائرنز والی دیومالائی کہانی کی مثال دی گئی ہے۔ بالکل وہی۔ سائرنز کو مارنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ ان کی کہانی سچائی کے ساتھ بیان کی جائے، کیونکہ سچ بولنا ہی ہمیں ہماری بری عادتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اور ہمیں ڈینائل سے یعنی حقیقت سے انکار سے باہر نکالتا ہے۔ ہاں، اس پر ایک بڑا دلچسپ سائنسی تجربہ بھی ہوا تھا۔ وہ کرسچن رف کا تجربہ؟ بالکل، کرسچن ریف نے الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے پری فرنٹل کارٹیکس کو متحرک کیا تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں جھوٹ بولنے کا رجحان آدھا رہ گیا۔ آدھا رہ گیا، یعنی آپ کے دماغ کا سچ بولنے والا حصہ براہ راست آپ کے کنٹرول والے حصے سے جڑا ہے۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ اور عملی زندگی میں اس کی ایک بہترین مثال ڈریک کی ہے۔ وہ ڈاکٹر ڈریگ جس نے شراب پی کے گاڑی چلائی تھی؟ جی، اور جب وہ پکڑا گیا تو اس نے قانونی خامیوں کا فائدہ اٹھانے کے بجائے مکمل سچ بولا۔ مکمل سچ، اور اس سچائی اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا نے اسے کیا فائدہ دیا؟ اسے مزید لت کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ بالکل، اگر وہ جھوٹ بول کر بچ جاتا تو وہ شراب کی لت میں مزید ڈوب جاتا۔ یعنی وقتی کڑوے سچ نے اس کی زندگی بچا لی۔ ایک اور چیز، سچ بولنے سے انسان میں فراوانی کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ جس کو پلینٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اسٹینفورڈ مارشمیلو تجربے والا۔ ہاں، اس تجربے میں دیکھا گیا کہ جن بچوں سے کیے گئے وعدے توڑے گئے، یعنی ان سے جھوٹ بولا گیا، جی، ان میں کمی کی ذہنیت یا اسکارسٹی مائنڈ سیٹ پیدا ہو گیا، اور وہ اپنے انعام کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکے۔ جبکہ جن بچوں سے سچ بولا گیا ان میں برداشت کی صلاحیت 4 گنا زیادہ تھی۔ 4 گنا زیادہ، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے درد دیکھ لیا، سچائی دیکھ لی، اب شرم کی بات کرتے ہیں۔ شرم کا موضوع بہت گہرا ہے، اور عام طور پر ہم شرمندگی کو ایک منفی جذبہ مانتے ہیں۔ لیکن شرم کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، تباہ کن شرم اور سماجی طور پر مثبت شرم۔ جس کو پرو سوشل شیم کہتے ہیں۔ جی، تباہ کن شرم کی تو وہ لوری والی مثال بڑی دل خراش تھی۔ وہ لوری جس نے وزن کم کرنے کی سرجری کے بعد دیگر نشوں جیسے شراب اور چرس کا سہارا لیا تھا، اور پھر کیا ہوا جب اس نے اپنے چرچ کے لوگوں کو سچ بتانے کی کوشش کی تو اسے خاموش کرا دیا گیا، بالکل، اس کے اپنے لوگوں نے اسے دھتکار دیا۔ جس سے اسے تنہائی اور شدید احساس کمتری کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی لت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے ڈسٹرکٹیو شیم کی، یعنی تباہ کن شرم کی۔ تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ جی، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرم کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں الکوہولکس انونیمس یا اے کے ماڈل میں ملتا ہے۔ بالکل، اے کے ماڈل میں اگر کوئی لت کا شکار ہو جائے تو اسے شرم نہیں دلائی جاتی، یعنی اسے دھتکارا نہیں جاتا، لیکن اگر کوئی سچ نہ بولے یا بہتری کی کوشش نہ کرے تو پھر اس پر سماجی دباؤ یا شرم ڈالا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ماڈل انسان کو معاشرے سے جوڑتا ہے، اسے کاٹتا نہیں ہے۔ اور اسے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے یا میکنگ امینڈز کا موقع دیتا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت کام آتا ہے۔ جیسے وہ کتاب میں بچوں کی پرورش والی مثال تھی، وہ ایسٹر چاکلیٹ بنی والی۔ ہاں، کہ مصنفہ نے اپنے بچوں کی ایسٹر چاکلیٹ خود کھا لی تھی اور پھر ان کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچائی اور پرو سوشل شیم کا استعمال کیا۔ اس عمل سے بچوں کو سکھایا گیا کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، مگر اسے سچائی سے تسلیم کرنا اور معافی مانگنا اصل کمال ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس گہرے تجزیے سے ہم نے سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو شعوری طور پر ہلکی تکلیف میں ڈالنا، اپنے ہر عمل کے بارے میں مکمل سچ بولنا اور اپنی خامیوں کو ایک ہمدرد معاشرے کے سامنے تسلیم کرنا۔ بالکل، یہ وہ سائنسی اور نفسیاتی ٹولز ہیں جو ہمیں ڈوپامین سے بھری اس دنیا میں لت سے بچا سکتے ہیں۔ یہ کتنا زبردست ہے! اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جدید دنیا کی سہولیات ہمیں مسلسل خوشی کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہیں، جو بالآخر درد کا باعث بنتی ہے۔ ہاں، سچائی اور تھوڑی سی تکلیف ہی ہمیں واپس حقیقی زندگی سے جوڑتی ہے۔ اب میں یہاں ایک آخری غور طلب خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی، اگر ہمارا دماغ ہمیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے اور سچ بولنے پر اتنی زبردست قدرتی خوشی سے نوازتا ہے تو ذرا سوچیں،
آج آپ اپنی زندگی میں کون سی ایسی چھوٹی سی دانستہ تکلیف یا کون سا ایسا سچ شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک حقیقی اور دیر پا سکون دے سکے؟ یہ واقعی اپنے آپ سے پوچھنے والا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے اور سیکھے گئے اسباب کو ترتیب سے دیکھیں گے۔ یہ حصہ پنجم ہے، کنکلوژن لیسنز آف دا بیلنس۔ صحیح، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن ڈاکٹر اینا لیمبیکی کی کتاب ڈوپامین نیشن کے آخری باب کا نچوڑ نکالنا ہے۔ بالکل، مطلب اس پوری گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ انسان معلومات اور لذتوں کی اس بے پناہ فراوانی کے دور میں اپنی زندگی کا توازن کیسے بحال کر سکتا ہے، جو کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 100%۔ پچھلے تمام حوالوں اور سائنسی شواہد پر غور کرنے کے بعد اب ہم کتاب کے سب سے طاقتور حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے جو کتاب میں درج ہے۔ وہ ڈاکٹر ٹام فینوکین والی مثال؟ ہاں، بالکل وہی، کہ ہم انسان دراصل برساتی جنگل میں اگنے والے کیکٹس کی طرح ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے نا؟ مطلب یہ ایک ایسا تصور ہے جو واقعی دماغ کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، کیکٹس ایک ایسا پودا ہے جو صحرا کی شدید خشکی اور پانی کی کمی کے لیے بنا ہے۔ اس کا ارتقائی عمل ہی کمی کے ماحول میں ہوا ہے۔ بالکل، اس کی پوری ساخت پانی کی ایک ایک بوند کو محفوظ کرنے کے لیے بنی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ اسی کیکٹس کو نکال کر ایک ایسے ایمیزون کے برساتی جنگل میں لگا دیا جائے جہاں روزانہ موسلادھار بارش ہوتی ہو، تو ظاہر ہے وہ پودا اس فراوانی کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ گل سڑ جائے گا۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ واقعتاً موجودہ انسانی حالت کی بہترین عکاسی ہے۔ اس مثال کو اگر ہم اپنے دماغ کے حوالے سے پرکھیں تو ارتقائی لحاظ سے ہمارا دماغ لاکھوں سال تک ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا جہاں ہر چیز کی کمی تھی۔ مطلب خوراک اور وسائل ہر وقت دستیاب نہیں تھے۔ بالکل نہیں تھے۔ زیادہ کیلوریز والی خوراک ہو یا معلومات ہوں، یا یہاں تک کہ دوسرے انسانوں سے سماجی رابطے، یہ سب کچھ نایاب تھا۔ صحیح۔ تو دماغ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے، جو ڈوپامین خارج کرتا ہے، وہ اسی لیے بنا تھا کہ انسان کو محنت کرنے، خوراک تلاش کرنے اور خطرات سے لڑنے پر مجبور کرے۔ لیکن پچھلی ایک آدھ صدی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اچانک اپنے ارد گرد ایک ایسا برساتی جنگل کھڑا کر لیا ہے جہاں ڈوپامین کی ہر وقت بارش ہو رہی ہے۔ بالکل، ہر وقت بارش ہو رہی ہے۔ اسمارٹ فونز پر بے تحاشا اسکرولنگ ہو رہی ہے۔ فریج میں رکھی ہوئی میٹھی چیزیں اور ویڈیو گیمز۔ ہاں، اور آن لائن شاپنگ۔ مطلب یہ سب کچھ اتنی زیادہ مقدار میں دستیاب ہے کہ ہمارا وہ قدیم دماغ جو کمی کے لیے ڈیزائن ہوا تھا، وہ اس فراوانی میں ڈوب کر گل سڑ رہا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا پلیجر پین بیلنس، یعنی لذت اور تکلیف کا جو اندرونی توازن ہے، وہ مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ڈوپامین نیشن کا پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے، جو اسی لذت اور تکلیف کے توازن کا خلاصہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ان خیالی کرداروں یا گملنز پر بات کی تھی جو دماغ کے ترازو پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ جو تکلیف والے پلڑے پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب کوئی شخص رات کے 2 بجے مسلسل سوشل میڈیا پر شارٹ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ڈوپامین کی ایک لہر محسوس ہوتی ہے، ترازو لذت کی طرف جھک جاتا ہے۔ لیکن دماغ فوراً اس غیر فطری لذت کو متوازن کرنے کے لیے تکلیف کے پلڑے پر وہ گریملنز بٹھا دیتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اس عمل کو روزانہ کی عادت بنا لیتا ہے، جسے کتاب میں نیورو ایڈاپٹیشن کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ گریملنز تکلیف کے پلڑے پر اپنے خیمے گاڑ لیتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی پرانی خوشی محسوس کرنے کے لیے اس شخص کو مزید تیز اور زیادہ مقدار میں لذت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب وہ ترازو مستقل طور پر تکلیف کی طرف جھک جاتا ہے تو انسان کسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس تکلیف اور بے چینی سے بچنے کے لیے اس لت کا سہارا لیتا ہے۔ وہ بس نارمل محسوس کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بحالی کا یعنی ریکوری کا کٹھن سفر شروع ہوتا ہے، جو کہ بالکل آسان نہیں ہے۔ بالکل آسان نہیں ہے۔ سائنس اور نفسیات کی روح سے اس لت کے چکر کو توڑنے کا پہلا اور سب سے مؤثر قدم پرہیز یا ایبسٹیننس ہے۔ لیکن پرہیز کا نام سن کر اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی سزا ہے، لیکن پرہیز کا مقصد کوئی سزا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ کے ریوارڈ پاتوے کو دوبارہ ریسیٹ ہونے کا وقت دیتا ہے۔
تو جب ہائی ڈوپامین سرگرمی کو اچانک روکا جاتا ہے تو شروعاتی دن انتہائی اذیتناک ہوتے ہوں گے۔ بہت زیادہ اذیتناک۔ اس دوران وڈرال کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان شدید بے چینی، چڑچڑاپن، اداسی اور جسمانی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ کا ترازو پوری طرح درد کی طرف جھکا ہوا ہے۔ یہ مرحلہ واقعی بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر لیمکی کے مطابق یہ تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص اس شروعاتی تکلیف کو برداشت کر لے، جو عموماً 4 ہفتوں کے پرہیز کا وقت بتایا گیا ہے۔ ہاں، 4 ہفتے ایک معیاری وقت ہے۔ تو دماغ میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے۔ وہ ترازو پر بیٹھے گریملنز آخر کار تھک کر اتر جاتے ہیں۔ اور پھر دماغ کی وہ حالت جسے سائنس میں ہومیوسٹیسس کہتے ہیں، یعنی یہ قدرتی توازن، وہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ اور کتاب میں موجود مریضوں کی کہانیاں اس بات کا ثبوت ہے نا کہ جب یہ توازن لوٹتا ہے تو انسان دوبارہ روزمرہ کی ان چھوٹی چھوٹی سادہ خوشیوں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے جو پہلے بالکل بے معنی ہو چکی تھی۔ جیسے صبح سویرے چڑیوں کی آواز سننا۔ ہاں، یا دوستوں کے ساتھ چائے کا ایک کپ پینا، یا بغیر کسی مقصد کے پارک میں چہل قدمی کرنا۔ بالکل، کیونکہ ڈوپامین کے سیلاب کے دوران دماغ ان ہلکی خوشیوں کو محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا تھریش ہولڈ بہت بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ پرہیز انسان کو اس کی اصل فطرت کی طرف واپس لاتا ہے۔ اچھا، پرہیز کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس توازن کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کے بارے میں ہے، اور یہاں کتاب کا دوسرا اہم ترین نقطہ ابھرتا ہے، جو ہے خود آگاہی یا سیلف اویئرنس کی اہمیت۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر لیمکی اس خود آگاہی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عام مشورہ نہیں دیتی۔ بالکل نہیں۔ وہ مکمل سچائی یا ریڈیکل آنیسٹی کو ایک باقاعدہ تھراپی کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ عام طور پر تو سچ بولنے کو صرف ایک اخلاقی یا سماجی فریضہ سمجھا جاتا ہے نا؟ ہاں، لیکن اعصابی سائنس کے زاویے سے دیکھیں تو سچ بولنے کے گہرے نیورو بایولوجیکل اثرات ہیں۔ یہ صرف ایک فلسفہ ہی ہے، بلکہ دماغ کی ساخت کو بدلنے کا ایک باقاعدہ سائنسی طریقہ ہے۔ سچائی اور نیورو بایولوجی کا یہ تعلق واقعی تھوڑا حیران کن ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنے سے صرف ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ کے مخصوص حصوں کی کارکردگی سے گہرا تعلق ہے۔ خاص طور پر وہ تجربہ جس کا تذکرہ سوئٹزرلینڈ کے محقق کرسچین ریف کے حوالے سے کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ کیا انہوں نے واقعی لوگوں کے دماغ پر تجربات کر کے یہ ثابت کیا؟ جی ہاں، یہ تحقیق انسانی رویے کو سمجھنے کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ تو تجربہ کیسا تھا؟ دیکھیں، کرسچین ریف اور ان کی ٹیم نے ایک لیبارٹری تجربہ ڈیزائن کیا جس میں شرکاء کو ایک کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بٹھایا گیا اور انہیں گیم میں ڈائس یعنی لڈو کا دانہ رول کرنے کو کہا گیا۔ اچھا۔ اصول یہ تھا کہ وہ جتنا بڑا نمبر رپورٹ کریں گے انہیں اتنے ہی زیادہ پیسے ملیں گے۔ تو چونکہ صرف وہی شخص جانتا تھا کہ اصل نمبر کیا آیا ہے، اس لیے ہر شریک کے پاس جھوٹ بول کر زیادہ پیسے کمانے کا ایک بہت بڑا اور آسان موقع تھا۔ بالکل، لیکن سائنسدانوں نے یہاں ایک تکنیک استعمال کی جسے TDCS کہا جاتا ہے۔ یہ TDCS کیا کوئی الیکٹرک شاک ہے؟ نہیں، یہ کوئی خوفناک الیکٹرک شاک نہیں ہے، بلکہ اس میں انتہائی ہلکی، بے ضرر اور درد سے پاک برقی لہریں استعمال کی جاتی ہیں جو دماغ کے کسی مخصوص حصے کو متحرک کر دیتی ہیں۔ اوہ، اچھا۔ محققین نے ان برقی لہروں کا رخ دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کی طرف کیا۔ حصہ ہے نا جو مستقبل کی منصوبہ بندی، پیچیدہ فیصلے کرنے اور فوری خواہشات یا جذبات کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جی بالکل، وہی حصہ۔ تو کیا پری فرنٹل کارٹیکس کو متحرک کرنے سے لوگوں نے پیسے کمانے کا لالچ چھوڑ دیا؟ مطلب یہ تو پھر ایک جادوئی بٹن کی طرح کام کر رہا ہوگا۔ نتائج بالکل واضح تھے۔ جن لوگوں کے پری فرنٹل کارٹیکس کو اس ہلکی برقی لہر سے متحرک کیا گیا تھا، ان میں جھوٹ بولنے کی شرح نمایاں طور پر کم ہو گئی۔ یہ تو زبردست ہے۔ اس تجربے نے ثابت کیا کہ ایمانداری اور سچائی کا براہ راست تعلق دماغ کے اس حصے کی مضبوطی سے ہے۔ اب ڈاکٹر لیمکی اس کا اطلاق روزمرہ زندگی پر کرتی ہیں۔ اعصابی سائنس میں ڈونلڈ ہیپ کا ایک مشہور اصول ہے نا کہ نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر۔ بالکل، یعنی دماغ کے جو خلیے ایک ساتھ حرکت میں آتے ہیں ان کے درمیان رابطہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب کوئی انسان شعوری طور پر سچ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب جھوٹ بولنا زیادہ آسان اور فائدہ مند لگ رہا ہو، تو وہ دراصل اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کی ورزش کروا رہا ہوتا ہے۔
صحیح، اور ایک مضبوط پری فرنٹل کارٹیکس انسان کو فوری لذتوں اور لت سے دور رہنے میں زبردست مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو آج کے ڈیجیٹل دور پر لاگو کریں تو یہ مکمل سچائی کا تصور مزید پیچیدہ اور ضروری ہو جاتا ہے۔ کیسے بھلا؟ دیکھیں، ہم سب کسی نہ کسی حد تک دنیا کے سامنے اپنا ایک بہتر، زیادہ کامیاب اور بے عیب روپ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات ڈونلڈ ونیکوٹ نے اسے جھوٹی شخصیت یا فالس سیلف کا نام دیا تھا۔ ہاں، اور آج سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ جھوٹی شخصیت ایک وبائی مرض بن چکی ہے۔ بالکل، لوگ اپنی زندگی کی صرف بہترین، فلٹرڈ اور ایڈٹ کی ہوئی تصاویر پوسٹ کرتے ہیں۔ ہم اسے صرف دکھاوا کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سائنسی اعتبار سے ہر فلٹرڈ تصویر اور ہر جھوٹا سٹیٹس ہمارے دماغ کے ان نیورل پاتھ ویز کو تبدیل کر رہا ہے جو ہمیں حقیقت سے دور لے جاتے ہیں۔ کتاب میں ٹونی نامی مریض کی مثال بہت دردناک ہے اس حوالے سے۔ ہاں، اس کی آن لائن شخصیت یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح جلدی اٹھتا ہے، میلوں دوڑ لگاتا ہے، شاندار فن پارے بناتا ہے اور ایک انتہائی کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اس کی حقیقی زندگی اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا، بستر سے نکلنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا اور اکیلے پن میں لت کا شکار تھا۔ تو جب آن لائن پیش کی گئی جھوٹی شخصیت اور حقیقی زندگی میں اتنا وسیع فرق آ جائے تو انسان کی نفسیات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ نفسیات میں اس کیفیت کو ڈی ریالائزیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کو اپنے ارد گرد کی دنیا اور بعض اوقات اپنا آپ بھی غیر حقیقی اور کھوکھلا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹے خول میں قید ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور مکمل سچائی یا اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنے کا عمل اس خول کو توڑنے کا واحد ہتھوڑا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی خامیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے تو شروعات میں اسے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ سچائی دنیا کے ساتھ ایک حقیقی تعلق، ایک سچی قربت پیدا کرتی ہے۔ ہاں، جب انسان کسی دوسرے کے سامنے اپنے عیب تسلیم کرتا ہے اور سامنے والا اسے حقارت سے دیکھنے کے بجائے قبول کر لیتا ہے تو دماغ کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی بھی لت سے ملنے والے عارضی اور کھوکھلے سکون سے 1000 گنا زیادہ پائیدار اور حقیقی ہوتا ہے۔ یہ بات شرمندگی کے ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔ کتاب میں معاشرتی شرم یعنی پرو سوشل شیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آج کل کے معاشرے کا عمومی رویہ تو یہ ہے نا کہ کسی بھی چیز پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں، بس جو دل میں آئے کرو۔ ہاں، ہر قسم کی شرمندگی کو خود اعتمادی کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر لیمکی اس بات کی مخالفت کرتی ہیں کہ ہر شرم بری ہوتی ہے۔ تو پھر یہ مثبت یا معاشرتی شرم کیا ہے اور یہ کسی شخص کو لت سے دور رکھنے میں کس طرح کام آتی ہے؟ اس فرق کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ ایک ہوتی ہے تباہ کن شرم، جس میں انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ مکمل طور پر برا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، جو اسے معاشرے سے کاٹ دیتی ہے۔ بالکل، وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے اور اس درد کو چھپانے کے لیے وہ اپنی لت میں مزید گہرائی تک ڈوب جاتا ہے۔ اس کے برعکس مثبت معاشرتی شرم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خامیوں والے انسان ہیں، ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب ایک انسانی قبیلے کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کو جواب دہ ہیں۔ مثال کے طور پر الکوہولکس انانیمس جیسے ریکوری گروپس کا ماڈل اسی پر مبنی ہے۔ وہاں لوگ دائرے میں بیٹھ کر اپنی ناکامیوں، اپنی لت اور اپنی کمزوریوں کا کھلے عام اقرار کرتے ہیں، اور گروپ انہیں تنہا یا ذلیل نہیں کرتا، بلکہ ان کی سچائی پر انہیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ریکوری کی کوشش نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے یا گروپ کے اصول توڑ رہا ہے تو یہی گروپ اسے نرمی سے احساس کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہلکی سی معاشرتی شرم اس شخص کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کے اعمال کا اثر دوسروں پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ احساس تنہا نہیں کرتا، بلکہ اسے برے راستے پر واپس جانے سے روکنے کے لیے ایک حفاظتی دیوار کا کام کرتا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہی ہے جو انسان کو پٹری پر رکھتا ہے۔ اب اگر ہم اس ساری گفتگو کو عملی زندگی پر لاگو کرنے کی بات کریں تو ہم ان سائنسی اصولوں کی طرف آتے ہیں جو روزمرہ کے توازن کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم اصول سیلف بائنڈنگ ہے۔ ہاں، اگر انسان کا پری فرنٹل کارٹیکس پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے، قوت ارادی جواب دے چکی ہے، تو بقا کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی خواہش اور اس تک رسائی کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ کتاب میں اس کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں: جسمانی، زمانی اور کیٹیگوریکل۔
اگر کسی شخص کو رات گئے فاسٹ فوڈ آرڈر کرنے کی لت ہے تو صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا، اسے اپنے فون سے وہ تمام ڈیلیوری ایپس ڈیلیٹ کرنی ہوں گی اور گھر میں ایسا کوئی جنک فوڈ نہیں رکھنا ہوگا۔ یہ اپنے اور لت کے درمیان ایک جغرافیائی فاصلہ پیدا کرنا ہے، اور زمانی بائنڈنگ کا مطلب ہے کہ کسی خاص سرگرمی کے لیے وقت کا تعین کر دینا۔ جیسے اسمارٹ فون صرف رات 8 سے 9 بجے کے درمیان استعمال ہوگا۔ بالکل، اور کیٹیگوریکل بائنڈنگ ان چیزوں سے مکمل پرہیز کا نام ہے جو انسان کو لت کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو جوئے کا عادی تھا اور اب پرہیز کر رہا ہے، وہ شاید عام کھیل کود دیکھ سکتا ہے لیکن اسے بیس بال یا گھڑ سواری دیکھنے سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ وہ خاص کھیل اس کے دماغ میں جوئے کی طلب کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ سیلف بائنڈنگ دراصل ارادے کے ٹوٹنے سے پہلے ہی ماحول کو اپنے حق میں محفوظ بنانے کی حکمت عملی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری سائنسی حکمت عملی بتائی گئی ہے وہ بظاہر بہت عجیب لگتی ہے کہ تکلیف کے پلڑے پر بوجھ ڈالنا۔ ہاں، جسے پریسنگ آن دا پین سائڈ کہا گیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دنیا بھر میں لوگ صبح سویرے برفیلے پانی سے نہانے یا آئس باتھ لینے کی ویڈیوز لگا رہے ہیں۔ شروع میں تو لگتا تھا کہ یہ صرف ایک انٹرنیٹ ٹرینڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ٹھوس سائنسی بنیاد موجود ہے جسے ہارمیسس کہا جاتا ہے۔ ہارمیسس کا اصول یہ ہے کہ اگر جسم کو جان بوجھ کر کسی ایسی تکلیف یا تناؤ کا سامنا کروایا جائے جو خطرناک نہ ہو، تو یہ جسم اور دماغ کے دفاعی نظام کو ناقابل یقین حد تک مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم پہلے ہی ڈوپامین کے بحران کا شکار ہیں تو خود کو مزید تکلیف دینے سے خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ اس عمل کا میکانزم سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ جب ہم آرام دہ ماحول میں ہوتے ہوئے جان بوجھ کر خود کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں، جیسے ٹھنڈے پانی سے نہانا، تو جسم اسے ایک صدمے یا خطرے کے طور پر لیتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دماغ تیزی سے اپنے قدرتی کیمیکلز خارج کرتا ہے۔ کتاب میں مائیکل کی مثال دی گئی ہے، جو منشیات کی لت سے نکلنے کے بعد روزانہ ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے لگا۔ سائنسدانوں نے جب اس کے جسم کا جائزہ لیا تو حیران کن نتائج سامنے آئے۔ بالکل، ٹھنڈے پانی کی اس تکلیف دہ تھراپی کے نتیجے میں اس کے جسم میں ڈوپامین کی سطح 250% تک بڑھ گئی اور نوریپینیفرین کی سطح میں 530% اضافہ ہوا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ ڈوپامین کی لہر کسی سستی لت یا ڈرگ کی طرح تیزی سے اوپر جا کر فوراً نیچے نہیں گری، بلکہ یہ گھنٹوں تک متوازن انداز میں برقرار رہی۔ ہمارا جسم تکلیف کے رد عمل میں اینڈورفنز خارج کرتا ہے، جو قدرتی پین کلرز ہیں۔ تو سخت ورزش کرنا، بھوکا رہنا یا فاسٹنگ کرنا یا ٹھنڈے پانی کا استعمال، یہ تمام ہارمیسس کی مثالیں ہیں جو دماغ کے ترازو کو صحت مند طریقے سے لذت کی طرف لے کر آتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح ہم لذت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تو کیا کوئی شخص اس تکلیف یا ہارمیسس کا بھی عادی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ کتاب میں ایسے رنرز کی بھی مثالیں دی گئی ہیں جو دوڑتے دوڑتے اپنی ٹانگوں کی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ ڈاکٹرز نے منع کیا لیکن وہ پھر بھی دوڑنے سے باز نہیں آئے۔ تو کیا تکلیف بھی ایک لت بن سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی درست اور خطرناک پہلو ہے، اور اس کا جواب ہاں میں ہے۔ ہارمیسس کا اصول صرف اور صرف اعتدال پر قائم ہے۔ مطلب حد سے زیادہ نہیں کرنا۔ بالکل، اگر کوئی انسان اس قدرتی کیمیکل رش کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل خود کو حد سے زیادہ جسمانی اذیت میں مبتلا رکھے گا، تو دماغ اس تکلیف کا بھی عادی ہو جائے گا، جسے ہم ٹالرنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسے وہی سکون محسوس کرنے کے لیے مزید زیادہ تکلیف درکار ہوگی، اور اس طرح پلیجر پین کا توازن ایک بار پھر بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہلکی مقدار میں زہر بھی دوا کا کام کرتا ہے، لیکن حد سے زیادہ دوا بھی زہر بن جاتی ہے۔ توازن ہی سب کچھ ہے۔ اس توازن کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب میں نفسیاتی ادویات یعنی سائیکوٹروپک ڈرگز کے بڑھتے ہوئے استعمال پر بھی شدید تنقید کی گئی ہے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑی مشکل لگتی ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس نے تو ان ادویات کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ بے شک بعض شدید نفسیاتی امراض میں یہ زندگیاں بچاتی ہیں، لیکن کیا جدید معاشرے نے ہر قسم کی اداسی، غمی اور عام انسانی پریشانی کو ایک بیماری نہیں بنا دیا؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم تکلیف کے احساس کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہی ڈاکٹر لیمبیکی کی سب سے بڑی تشویش ہے
ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں کسی بھی قسم کے دکھ یا درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی۔ ہر چھوٹی سی پریشانی، تنہائی یا صدمے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک گولی موجود ہے۔ یہ ادویات یقیناً دماغی کیمیکلز کو متوازن کرتی ہیں، لیکن ان کے اندھا دھند استعمال کی ایک بہت بھاری قیمت ہے۔ وہ قیمت یہ ہے کہ انسان اپنے فطری اور قدرتی جذبات محسوس کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ کتاب میں ایک خاتون مریضہ کا تفصیلی ذکر ہے جو کئی سالوں سے اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہی تھیں۔ ان کی دوائی بہترین کام کر رہی تھی، انہیں کوئی فکر یا پریشانی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب ان کی اپنی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ صدمے پر ایک آنسو تک نہ بہا سکیں۔ یہ بہت افسوسناک تھا۔ ان کا دماغی نظام اس قدر سن ہو چکا تھا کہ وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے غم کو محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آہستہ آہستہ یہ دوائی چھوڑ دیں گی، کیونکہ وہ کیمیکل سے پیدا کردہ اس نقلی سکون کے بجائے ایک حقیقی انسان بنے رہنا چاہتی تھیں۔ چاہے اس کے لیے انہیں دکھ اور تکلیف کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں درد ناگزیر ہے۔ ہم گولیاں کھا کر یا اسکرینز میں گھس کر اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور اسی سامنا کرنے کے عمل کو مصنفہ کی ایک مریضہ ماریا نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ ہیری پوٹر والی مثال۔ ہاں، ماریا نے ریکوری کے اس پورے مشکل اور طویل سفر کو مشہور سیریز ہیری پوٹر کے ایک منظر سے تشبیہ دی۔ اس منظر میں پروفیسر ڈمبلڈور ایک انتہائی تاریک اور اندھیری گلی میں کھڑے ہیں۔ انہیں آگے کا راستہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ بس ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے جادوئی آلے سے ایک لیمپ جلا دیتے ہیں۔ روشنی کا دائرہ تھوڑا سا بڑھتا ہے، وہ ایک اور قدم لیتے ہیں اور اگلا لیمپ جلا دیتے ہیں۔ ماریا کہتی ہے کہ زندگی میں توازن لانا اور لت سے نکلنا بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس مستقبل کا کوئی واضح نقشہ نہیں ہوتا، ہمیں بس آج کے دن کا ایک چھوٹا سا ایماندارانہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے، فوراً کوئی معجزہ یا جادو نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم ہفتوں یا مہینوں بعد اس گلی کے آخر میں پہنچ کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ پورا راستہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے تاریک قدموں اور فیصلوں سے مکمل طور پر روشن ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بحالی کا سب سے حقیقت پسندانہ خاکہ ہے۔ اور اگر ہم اس ساری گفتگو کو یکجا کر کے اس کے عملی اطلاق کی بات کریں کہ آج کے انسان کے لیے یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے، تو جواب بہت سادہ ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی حد تک اس ڈوپامین کلچر کا شکار ہیں۔ یہ معلومات ہمیں سکھاتی ہیں کہ بوریت، اداسی اور تکلیف سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ ہم ہر وقت اپنے اسمارٹ فون، سوشل میڈیا، شاپنگ یا ویڈیوز کے ذریعے ان فطری احساسات سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تکلیف کو قبول کرنا، اسے اپنے اندر محسوس ہونے دینا، ہماری نفسیاتی، جذباتی اور ذہنی بقا کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہے۔ جب انسان درد اور تکلیف سے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے تو حقیقی اور پائیدار خوشی خود بخود اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور گفتگو کے اس اختتام پر کیا ہم اس پورے معاملے کو ایک اور وسیع زاویے سے دیکھ سکتے ہیں؟ کچھ ایسا جس پر شاید ابھی تک غور نہیں کیا گیا، لیکن جو ہمارے مستقبل کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے؟ یقیناً، اگر ہم اس پوری سائنسی اور ارتقائی بحث کے بعد ایک گہرے اور چونکا دینے والے خیال پر غور کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ ہمارا موجودہ دماغ کروڑوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے، اور اسے صرف اور صرف ماحول کی کمی کے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن پچھلے چند سو سالوں میں ہم نے ٹیکنالوجی اور پیداوار کے ذریعے ایک ایسی دنیا کھڑی کر دی ہے جہاں فراوانی نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بطور ایک نو کبھی اس موجودہ فراوانی کے ماحول سے قدرتی طور پر مطابقت پیدا کر پائیں گے؟ یا پھر آنے والی چند صدیوں میں ڈوپامین کے اس نہ رکنے والے سیلاب اور مصنوعی ذہانت سے جڑی لذتوں میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو اپنے ہی دماغ کی حیاتیات کو جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے مصنوعی طور پر تبدیل کرنا پڑے گا؟ کیا ارتقاء کا قدرتی عمل ہمیں خود اس بحران سے نکالے گا، یا انسان کو اپنی بقا کے لیے خود اپنا ارتقاء کرنا پڑے گا؟ یہ واقعی ایک حیران کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے جس پر ہمیں اپنی تنہائی میں ضرور سوچنا چاہیے۔ آج ہم نے
انسان کی قدیم حیاتیات اور اس کی بنائی ہوئی جدید دنیا کے درمیان پائے جانے والے اس گہرے اور پیچیدہ تضاد کو مکمل سائنسی شواہد کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آخری حصے میں ہم کتاب کے مجموعی پیغام اور عملی فہم کو یکجا انداز میں پیش کریں گے۔ یہ حصہ ششم اور آخری ہے، فائنل سنتھسس۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور شاید ہماری زندگیوں کی سب سے اہم بحث سمیٹنے والے ہیں۔ ہم ڈاکٹر اینا لیمکی کی مشہور کتاب ڈوپامائن نیشن کے آخری حصے پر بات کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اب تک جو بے تحاشا معلومات اور سائنسی شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ مجموعی طور پر ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم پڑاؤ ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم ان تمام سائنسی حقائق کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اب محض ایک کتابی نظریہ نہیں رہا۔ آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر چیز بس ایک کلک کی دوری پر ہے، وہاں اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ایک طرح سے زندہ رہنے کا ایک لازمی ہنر بن چکا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم اس توازن کے بگاڑ کو نہیں سمجھیں گے تو ہم انجانے میں ہی صحیح ایک ایسی مشین کا پرزہ بنتے چلے جائیں گے جو مسلسل ہماری توجہ اور توانائی نچوڑ رہی ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس بات کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں، جدید دنیا میں ڈوپامائن کا کردار۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو ہزاروں سالوں تک انسان نے خوراک اور وسائل کی کمیابی کا سامنا کیا ہے۔ ہاں، اور اس کامیابی سے نمٹنے کے لیے ہی ہمارا دماغ ڈیزائن ہوا تھا۔ انسان کو بقا کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کو اس کامیابی کے دور سے نکال کر حد سے زیادہ فراوانی میں تبدیل کر دیا۔ کتاب میں اس کی ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ دی گئی ہے کہ آج کا جو اسمارٹ فون ہے وہ جدید دور کی ہائپوڈرمک سوئی ہے، یعنی ایک ایسا انجیکشن جو 24 گھنٹے بلا تعطل ہمارے ذہنوں میں ڈیجیٹل ڈوپامائن انڈیل رہا ہے۔ ہائپوڈرمک سوئی، یہ واقعی بہت گہری اور تھوڑی ڈرانے والی تشبیہ ہے، اور اب تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ڈوپامائن صرف دماغ کا ایک کیمیکل نہیں رہا، بلکہ یہ کسی بھی چیز کی لت یا اس کے ایڈکٹیو پوٹینشل کو ماپنے کا ایک عالمگیر پیمانہ بن چکا ہے۔ تو کیا ہم واقعی اپنے ہی بنائے ہوئے اس ماحول کے سامنے اتنے بے بس ہو چکے ہیں؟ دراصل یہ بے بسی ہمارے ارتقائی پس منظر اور اس نئے ماحول کے درمیان تصادم کا نتیجہ ہے۔ یہاں ڈاکٹر ٹام فنوکین کا ایک بہت زبردست حوالہ ہے جس سے صورتحال کی سنگینی سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم برساتی جنگل میں اگنے والے کیکٹس ہیں۔ کیکٹس یعنی وہ پودا جو صحرا میں ہوتا ہے؟ جی بالکل وہی کیکٹس۔ اب ذرا اس پر غور کریں۔ کیکٹس صحرا کی سخت ترین گرمی اور خشک سالی میں زندہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ وہ پانی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پانی نایاب ہے۔ ہمارا دماغ بھی لاکھوں سالوں کے ارتقاء میں بالکل اسی کیکٹس کی طرح بنا تھا تاکہ وسائل کی کمیابی کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا، تو مطلب ہمارا دماغ فراوانی کے لیے نہیں بلکہ کمیابی کے لیے ڈیزائن ہوا تھا، اور اب اسے اچانک ایک بالکل ہی مختلف ماحول میں ڈال دیا گیا ہے۔ 100% درست۔ جب آپ ایک صحرائی کیکٹس کو کسی برساتی جنگل میں رکھ دیتے ہیں جہاں ہر وقت بارش ہوتی ہے تو وہ پودا پھولتا نہیں ہے، بلکہ وہ ضرورت سے زیادہ پانی پی کر اندر سے گلنے اور سڑنے لگتا ہے۔ آج کی دنیا، جسے ہم لمبک کیپٹلزم کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا معاشی نظام جو براہ راست ہمارے دماغ کے انعامی حصوں کو نشانہ بناتا ہے، وہ بالکل اسی برساتی جنگل کی طرح ہے۔ اور سوشل میڈیا ایپس، جنک فوڈ، آن لائن شاپنگ، یہ سب اسی ڈوپامین کے بارش کے قطرے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا جسمانی اور نفسیاتی نظام اس بے تحاشا فراوانی کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ہم اس لذت کے سیلاب میں ڈوب رہے ہیں۔ در موجود لذت اور تکلیف کے ترازو کا تصور ہے۔ ہم تو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اور غم دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سائنٹیفک شواہد بتاتے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ جو لذت محسوس کرتا ہے، بالکل وہی حصہ تکلیف کو بھی پروسیس کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لیمکی نے اس پیچیدہ عمل کو سمجھانے کے لیے خیالی گریملنز کی ایک بہت ہی شاندار تشبیہ دی ہے۔ گریملنز، وہ چھوٹے شرارتی کردار، وہ اس ترازو پر کیا کرتے ہیں؟
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی لذت بخش کام کرتے ہیں، جیسے کوئی مزیدار چیز کھا لی یا فون پر کوئی دلچسپ ویڈیو دیکھ لی، تو ترازو کا لذت والا پلڑا نیچے کی طرف جھک جاتا ہے۔ آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارے دماغ کو یہ جھکاؤ پسند نہیں ہے، وہ ہمیشہ توازن میں رہنا چاہتا ہے۔ تو دماغ اس توازن کو واپس لانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہیں سے ان گریملنز کا کام شروع ہوتا ہے۔ دماغ فوراً تکلیف والے پلڑے پر چھوٹے چھوٹے گریملنز گٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وزن برابر کر کے ترازو کو واپس سیدھا کر سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لذت کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ گریملنز کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ترازو تکلیف کی طرف تھوڑا سا جھک جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہی احساس ہے جب ایک اچھی ویڈیو ختم ہونے کے بعد ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ ایک اور ویڈیو دیکھ لوں۔ بالکل وہی طلب۔ اگر آپ رک جائیں تو وہ گریملنز چلے جاتے ہیں اور توازن بحال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم رکیں ہی نہ اور مسلسل لذت کے حصول میں لگے رہیں تو پھر دماغ کو متوازن رہنے کے لیے زیادہ اور بڑے گریملنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی وہ برداشت پیدا کر لیتا ہے۔ جی ہاں، اسے ہم نیورو ایڈاپٹیشن کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور تکلیف کا احساس بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اینہیڈونیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اینہیڈونیا، یہ اصطلاح ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا واضح کریں کہ یہ روزمرہ کی زندگی میں انسان کو کیسا محسوس کرواتی ہے۔ کیا یہ ڈپریشن جیسی کوئی چیز ہے؟ یہ اس سے بھی آگے کی کیفیت ہے۔ اینہیڈونیا دراصل احساس کے مکمل خاتمے کا نام ہے۔ انسان کے لیے وہ تمام چیزیں جو کبھی خوشی کا باعث ہوتی تھیں، جیسے دوستوں سے ملنا، ہنسنا یا کوئی خوبصورت منظر دیکھنا، وہ سب بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اسے زندگی بالکل پھیکی اور بے رنگ لگنے لگتی ہے۔ اسے بس ایک نارمل سطح پر رہنے کے لیے بھی اپنی اس لت کی ضرورت پڑنے لگتی ہے۔ وہ خوشی کے لیے نہیں بلکہ ان گریملنز کی پیدا کردہ تکلیف سے بچنے کے لیے نشہ کرتا ہے۔ کتنا خوفناک مرحلہ ہے یہ۔ اور اگر ہم اس انفرادی مسئلے کو تھوڑا سا بڑے پیمانے پر دیکھیں، معاشرتی سطح پر، تو اس کے نتائج مزید ہولناک نظر آتے ہیں۔ یہاں پرنسٹن کے ماہرین اقتصادیات این کیس اور اینگس ڈیٹن کی ریسرچ کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے اسے مایوسی سے ہونے والی اموات یا ڈیتھس آف ڈسپیئر کا نام دیا ہے۔ یہ اصطلاح اپنے آپ میں بہت تکلیف دہ ہے۔ ہاں، اور یہ اصطلاح بالکل درست عکاسی کرتی ہے آج کے دور کی۔ ان کی تحقیق دکھاتی ہے کہ جدید دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ادویات پر انحصار یا منشیات کی زیادتی کی وجہ سے جان گنوا رہے ہیں۔ یہ اموات کسی وبا یا جنگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ حد سے زیادہ استعمال اور درد سے فرار حاصل کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی جب تفریح تو بے تحاشا ہو لیکن زندگی کا کوئی گہرا مطلب نہ ہو تو لوگ اس خائی میں گر جاتے ہیں۔ بالکل، یہ مایوسی دراصل اسی اینہیڈونیا کی ایک اجتماعی شکل ہے۔ جب دماغ کا لذت کا نظام جواب دے جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہ حقائق تو واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دلدل سے باہر کیسے نکلا جائے؟ نوٹس بتاتے ہیں کہ اس کا پہلا حل ڈوپامائن فاسٹنگ یا پرہیز ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کی سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ پرہیز کتنا طویل ہونا چاہیے؟ سائنس بتاتی ہے کہ دماغ کے اس ہومیوسٹیسس یا توازن کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں آنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لیمبیکی کے مطابق کم از کم 4 ہفتوں کی مکمل پرہیز لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 ہفتے تک اس چیز سے مکمل دوری اختیار کرنا جس کی لت پڑ چکی ہے۔ 4 ہفتے؟ یہ سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے، عملی طور پر اتنا ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس دوران تو وہ سارے گریملنز اپنا زور دکھائیں گے۔ جی بالکل، انسان کو شدت اضطراب، بے خوابی، چڑچڑاپن اور وڈرول کی سخت علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں جہاں فون آپ کے ہاتھ میں ہے اور انٹرنیٹ ہر جگہ ہے، وہاں صرف یہ سوچ لینا کہ میں 4 ہفتے تک یہ نہیں کروں گی، محض قوت ارادی پر بھروسہ کرنا تو ناکام ہی ہوگا۔ اسی لیے شاید کتاب میں سیلف بائنڈنگ یا خود پر پابندیاں لگانے کی باقاعدہ حکمت عملیاں بتائی گئی ہیں۔ بالکل بجا فرمایا۔ جب طلب کی شدت حاوی ہوتی ہے تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلے کرتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے سیلف بائنڈنگ ضروری ہے، یعنی جب آپ کا ذہن صاف ہو تبھی آپ اپنے اور اپنی لت کے درمیان ٹھوس رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اسے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے: اسپیس، ٹائم اور میننگ۔
स्पेस का मतलब तो शायद जिस्मानी फासला पैदा करना होगा। हाँ, जैसे अगर रात को फ़ोन इस्तेमाल करने की लत है, तो फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। ये छोटा सा जिस्मानी फासला दिमाग को वो चंद सेकंड्स दे देता है, जो आदत की इस जंजीर को तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। टाइम का मतलब है वक्त मुकर्रर करना। मसलन सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे तक स्क्रीन नहीं देखनी। और तीसरा तरीका मीनिंग, यानी चीज़ों को बामकसद ज़ुमरों में बांटना, फजूल ऐप्स को डिलीट कर देना। ये वाकई बहुत अमली तरीके हैं। लेकिन अब हम इस तज्जिए के सबसे हैरान कुन साइंसी पहलू की तरफ आ रहे हैं, जो बज़ाहिर इंसानी फितरत के बिल्कुल उलट लगता है। हार्मसिस का तसव्वुर, यानी जानबूझकर थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना ताकि जिस्म कुदरती तौर पर सुकून पैदा करे। यहाँ माइकल की मिसाल दी गई है, जो रोजाना 14 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में 1 घंटा गुजारता था। ये तो खुद को अजियत देने वाली बात लगती है। ये वाकई चौंका देने वाली बात लगती है, लेकिन ये साइंस का कमाल है। हमने अब तक ये समझा था कि लज्जत की आंधी तलाश हमें तकलीफ की तरफ ले जाती है। हार्मोसिस दरअसल इसके बिल्कुल उलट है। जब हम जानबूझकर अपने जिस्म को थोड़ी सी सख्त लेकिन बर्दाश्त के काबिल तकलीफ देते हैं, जैसे इंतहाई ठंडे पानी से नहाना या सख्त वर्जिश करना, तो हमारा जिस्म उस तकलीफ के खिलाफ एक दिफाई रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। तो माइकल के जिस्म में इस ठंडे पानी की वजह से क्या कीमियाई तब्दीलियां आईं? आदादो शुमार के मुताबिक इस यखबस्ता पानी में वक्त गुजारने से उसके खून में डोपामाइन की सतह 250% तक बढ़ गई और एक और केमिकल नॉरएपिनेफ्रिन की सतह में 530% तक इजाफा देखा गया। 530%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्या ये इस डिजिटल डोपामाइन की तरह यकदम गिर नहीं जाता? यही सबसे अहम नुक्ता है। जब आप मंशियात या सोशल मीडिया से डोपामाइन हासिल करते हैं, तो वो तेजी से ऊपर जाकर तेजी से नीचे गिरता है। लेकिन हार्मोसिस से पैदा होने वाला ये इजाफा घंटों तक बरकरार रहता है। ये वो कुदरती और मुस्तकिम सुकून है जो जिस्म खुद पैदा करता है। यानी अगर दर्द लज्जत की कीमत है, तो एक सेहतमंद लज्जत खुद दर्द बर्दाश्त करने का इनाम है। क्या खूबसूरत बात की आपने कि दर्द को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, इस तवाज़न को बरकरार रखने के लिए एक और तरीका तजवीज़ किया गया है, रेडिकल ऑनेस्टी, यानी सच्चाई की ताकत। हम जानते हैं कि लत का शिकार इंसान अमूमन झूठ बोलता है, छुपता है, लेकिन सच बोलने और दिमागी केमिकल्स का क्या ताल्लुक है? ये एक इंतहाई गहरा साइंसी रब्त है। जब कोई इंसान लत का शिकार होता है, तो शर्मिंदगी उसे माशरे से काट देती है। लेकिन जब वही इंसान पूरी दयानतदारी से अपनी कमजोरी का एतराफ़ करता है, तो साइंस बताती है कि इस सच्चाई के नतीजे में दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन खारिज होता है, जो कि मोहब्बत और एतबार का हार्मोन है। बिल्कुल। और ये ऑक्सीटोसिन हमारे दिमाग के डोपामाइन निज़ाम को एक इंतहाई मुस्बत तरीके से तहरीक देता है। इंसान झूठ की वजह से पैदा होने वाली तन्हाई के बजाय दूसरे लोगों के साथ हकीकी कुर्बत महसूस करने लगता है। यानी उसे वो डोपामाइन किसी स्क्रीन से नहीं, बल्कि हकीकी इंसानी रिश्तों से मिलना शुरू हो जाता है। ये तो वाकई लाजवाब है। इंसानों का आपस में जुड़ना ही सबसे बड़ी बहाली है। अब वक्त है कि हम इस गहरे तज्जिए को समेटें और इसका एक जामे खुलासा पेश करें। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ यह है कि लज्जत की अंधी जुस्तजू अंजामे कार तकलीफ पर ही खत्म होती है। बहाली का सफ़र परहेज से शुरू होता है और दर्द को शऊरी तौर पर अपनाना ही तवील मुद्दती सुकून का बायस बनता है। और किताब में हैरी पॉटर के किरदार डंबलडोर की एक बहुत खूबसूरत तशबीह दी गई है उसे समझाने के लिए। जी, वो तशबीह मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। डंबलडोर की मिसाल के मुताबिक बहाली का सफ़र बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शख्स एक अंधेरी गली में चलते हुए रास्ते में आने वाले लैंप पोस्ट को एक एक करके रोशन कर रहा हो। उस वक्त अंधेरे में शायद वो रोशनी बहुत कम महसूस हो, लेकिन जब सफ़र मुकम्मल होने पर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी की गई तमाम मेहनत और परहेज उसे एक मुकम्मल रोशन रास्ते की सूरत में नजर आती है। बहुत ही उम्मीद अफजा बात है। हर दिन का परहेज एक नया रोशन लैंप पोस्ट बन जाता है। और इसी के साथ इस तफसीली गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम एक गहरा सवाल छोड़े जा रहे हैं, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर दुनिया की तकालीफ
الجھنوں اور روزمرہ کی بوریت سے بھاگنے اور فوراً اپنے فون یا کسی اور ذریعے سے عارضی سکون تلاش کرنے کے بجائے ہم اس دنیا کا پوری طرح سامنا کریں اور اس میں غوطہ زن ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا حقیقی اور پائیدار سکون زندگی کی مشکلات سے فرار میں چھپا ہے یا انہیں کھلے دل سے قبول کرنے میں؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو زندگی کی مشکلات کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل سکتا ہے۔ آنے والی بائیو پلز ایکسات میں ہم مزید سائنسی کتب اور تحقیق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔